नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है क़यामत का बयान। अब क़यामत के बयान में सबसे पहले हमने ये देखना है कि क़यामत से क्या मुराद है। क़यामत से मुराद मौत के बाद दोबारा उठना है, मुर्दों का कब्र से यकबारगी उठाया जाना है। इसलिए क़यामत का आना, सबका इकट्ठे होना, यकबारगी अल्लाह के आगे हाजिर होना, इस पर यकीन कामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब अल्लाह ने अदल इंसाफ के क़याम के लिए और हर एक को उसके अमाल की जज़ा और सज़ा देने के लिए क़यामत का दिन रखा, जिसको बदले का दिन भी कहा जाता है। अब हमने ये देखना है कि मरने के बाद पेश आने वाले मराहिल इस कदर कठिन और तकलीफ़देह होंगे कि ना तो वो अहाते तहरीर में लाए जा सकते हैं और ना ज़ुबान से बयान किए जा सकते हैं। और क़यामत के जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं उनको हम आयात और अहादीस के साथ हम देखते हैं। तिबरानी की हदीस है कि इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी भी तकालीफ़ इंसान पर आती हैं, मौत की तकलीफ़ इन सब से ज़्यादा है और मौत के बाद आने वाले मराहिल की तकलीफ़ मौत से भी कहीं ज़्यादा है। अब इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मौत की तकलीफ़ तो है ही, लेकिन क़यामत की जो तकलीफ़ है, उसकी जो मुश्किलात और हौलनाकी है, वो मौत की तकलीफ़ से भी कहीं बढ़ के है। इसी तरह क़यामत के दिन की हौलनाकी का अंदाज़ा इस हदीस से भी लगाया जा सकता है। सही मुस्लिम की हदीस है, लोग अपनी कब्रों से नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना उठाए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या लोग एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उस रोज़ की मुसीबत इतनी ज़्यादा होगी कि किसी शख्स को किसी दूसरे की तरफ देखने का होश तक न होगा। अब आप देखें कि आज सूरज का हमारी ज़मीन से फ़ासला 9 करोड़ और 30 लाख मील है। इसके बावजूद देखें कि जून और जुलाई में ज़मीन किस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए भी नंगे पाँव खड़े होना हमारा मुश्किल हो जाता है। अब हमने गौर इस बात पर करना है कि उस रोज़ क्या हाल होगा जिस रोज़ ज़मीन का जो दर्जा हरारत है आज के मुकाबले में 9 करोड़ दर्जे ज़्यादा होगा। अब इस कैफियत को हम हदीस के मुताबिक देखते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस है कि मैदान हशर में जहाँ लोग नंगे पाँव और नंगे बदन होंगे, सूरज 1 मील के फासले पर ले आया जाएगा। लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, और किसी को पसीने की मुँह में लगाम आई होगी। अस्तगफिरुल्लाह। और ये जो कैफियत है ये चंद घंटों की या चंद दिनों की या चंद सालों की नहीं है। हमें हदीस से मालूम होता है कि हशर का जो दिन है वो 50,000 साल के बराबर होगा। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। अब हशर की जो तकलीफ़ और परेशानी का ये आलिम होगा कि लोगों को हशर में इतनी तकलीफ़ और परेशानी होगी कि जिसकी वो ताकत नहीं रखते होंगे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसे बुखारी ने रवायत किया है। हम देखते हैं कि क़यामत की इब्तिदा कैसे होगी। क़यामत की इब्तिदा नफ़े सूर से होगी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुंह में लिए हुए, अपनी पेशानी झुकाए, कान अल्लाह ताला के हुक्म पर लगाए हुए हैं। जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देंगे वो सूर फूंकना शुरू कर देंगे और क़यामत का आगाज़ हो जाएगा। अब ये सवाल ज़हन में आता है कि वो कौन सा दिन होगा। वो जुमे का दिन होगा, और इससे हम सही मुस्लिम से हम देखते हैं कि ये दिन जो है ये जुमे का दिन होगा। अब ख़ुद को अगर हम उस कैफियत में लाके अगर हम सोचें कि वो दिन किस तरह का होगा, कि देखें कि लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे, कि अचानक ही मशरिक़ और मगरिब के तमाम लोग एक लंबी आवाज़ को सुनेंगे जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती चली जाएगी। अब इस आवाज़ की हौलनाकी और सख्ती की इतनी ज़्यादा ये कैफियत होगी कि लोग बेचैनी में और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएंगे, और ये तकलीफ़ इतनी बढ़ जाएगी और सूर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो बिजली की कड़क की सूरत वो इख्तियार कर लेगा कि लोग उससे मरना शुरू हो जाएंगे।
اور جو آدمی جہاں بھی ہوگا وہیں پر وہ گر جائے گا، اور جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے جتنی کائنات ہے، جتنے نظام ہیں، وہ درہم برہم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو زمین ہے اس پر آندھی چلنی شروع ہو جائے گی اور زمین زلزلے کی زد میں آ جائے گی۔ اسی طرح پہاڑوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ گرد و غبار بن کر وہ اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے گا، اور سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، استغفر اللہ، اور اسی طرح آسمان پھٹ جائے گا اور سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور تمام مخلوق جو ہے ان میں انسان، جن اور فرشتے تمام کے تمام یہ فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ بھی اپنی روح جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے، اور ہر جاندار اور غیر جاندار چیز اس دن فنا ہو جائے گی، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ باقی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک یہ پورا ہو جائے گا کہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے کہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، بس صرف تیرے رب ذوالجلال و اکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اب دیکھیں کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ پھر اعلان فرمائیں گے کہ دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں، دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہت کس کی ہے؟ اور پھر طویل سناٹے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے جبار اور متکبر۔ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے، نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہ ہوگا، بلکہ وہ سفید ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور اس پر گوشت چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، یعنی ایک پہلا سور ہے کہ جس سے تمام مخلوق اور تمام کائنات یہ سب فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جناب اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ سور پھونکا جائے، اور تمام انسان جو ہیں وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پہلی دفعہ وہ پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 ہے، تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا گیا تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قبروں سے جب اہل ایمان اٹھیں گے اور جب کافر اور مشرک اور فاجر اور فاسق جب اٹھیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، کہ ایک کافر کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ قبر سے اٹھے گا، اور اہل ایمان والوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کوئی چونٹی کی شکل میں ہوگا اور کوئی سر کے بل اٹھایا جائے گا، اور کافر اس جو غیر متوقع جو زندگی ہے اس کے مناظر کو دیکھ کر بہت زیادہ وہ خوفزدہ وہ ہو جائیں گے، اور ان پر ایک دہشت کی کیفیت میں وہ مبتلا ہوں گے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آنکھیں ان کی پتھرائی ہوئی ہوں گی اور دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے ان کے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے، اور کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کی طرف کوئی دھیان کوئی دے گا، اور نہ ہی کوئی کسی اور کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اہل ایمان کی یہ کیفیت ہوگی کہ جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے اعمال کے مطابق جو ہے کہ جیسے شہداء ہے کہ شہید جو ہے اپنی شہادت کا جو تازہ خون ہے وہ اس کا بہہ رہا ہوگا، اور وہ اس کیفیت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو احرام کی حالت میں جو شخص فوت ہوئے وہ حاجی جو ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ اٹھے گا، اور اہل ایمان کے لیے یہ جو دوبارہ زندگی کا اٹھایا جانا ہے تو وہ بالکل وہ اس کیفیت سے اور ان مناظر کو دیکھ کے وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں سے کرے کہ جب ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے تو ہم پر بھی کوئی تکلیف اور کوئی ہولناکی طاری نہ ہو، آمین ثم آمین۔
اور اسی طرح قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو ان کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میدان حشر کون سا علاقہ ہوگا، اور کہا جاتا ہے کہ ملک شام کا جو علاقہ ہے وہ میدان حشر ہوگا۔ لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ اب کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پھرتے وہاں تک وہ پہنچیں گے۔ یہ کفار کا یہ عالم بتایا جا رہا ہے۔ اور جن لوگ قبروں سے چونٹیوں کے جسم کی مانند وہ اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے ہوئے چلے جائیں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے ان کے کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے میدان حشر میں پہنچنے کا۔ اب دیکھیں کہ بعض کافروں کو آگ جو ہے وہ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی، یعنی کافر آگے آگے ہوں گے اور آگ ان کے پیچھے ہوگی، اور جہاں کہیں بھی کافر جو ہے وہ تھک ہار کر جب بیٹھیں گے تو آگ بھی وہیں پہ رک جائے گی، اور جب دوبارہ سے وہ چلنے لگیں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ہی چلنے لگ جائے گی۔ اور پھر اہل ایمان جو ہیں وہ میدان حشر میں کس طرح وہ پہنچیں گے۔ اب اہل ایمان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں وہ لوگ پہنچیں گے۔ اب ان میں سے بعض لوگ پیدل پہنچیں گے اور بعض لوگ اونٹ پر سوار ہو کر پہنچیں گے، کسی اونٹ پر 1 اور کسی اونٹ پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، اور ساری مخلوق جو ہے وہ چپ چاپ اس سمت میں وہ چلی جائے گی، اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اونچی آواز سے سانس تک لے سکے، اور ہر آدمی کو اس دن یہ احساس ہو جائے گا کہ آج میرا امتحان کا دن ہے، اور میرے لیے آج فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ آیا جہنم میں وہ ڈالا جائے گا یا اس کے لیے جنت ہوگی۔ اب دیکھیں کہ جب ساری مخلوق جو ہے وہ میدان حشر میں جب وہ پہنچ جائے گی تو پھر اعلان کیا جائے گا کہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 59 ہے کہ مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اور سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ چونکہ قیامت کا دن بہت ہولناکی اور بے چینی اور تکلیف کا دن ہوگا، اب اس میں جو کفار اور مشرکین جو ہیں کہ وہ اس کے خوف کی وجہ سے کہ وہ اس قدر وہ پسینے میں وہ شرابور ہوں گے، اور پسینے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کہ وہ کیفیت بتائی جا رہی ہے، اور بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، اور بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال اسی کیفیت میں وہ کھڑے رہیں گے، اور تنگ آ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ ہمیں جہنم ہی دے دے۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ لوگ تنگ آ کر اور لاچار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور جنت میں آپ کو جگہ دی، آج آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا، مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی ان سے یہی کہیں گے کہ دنیا میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، لہٰذا مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے، اور لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے اتنا ناراض کبھی نہ ہوا، میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے مجھے آج میری جان کی فکر ہے، لہٰذا وہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے۔ اور اسی طرح لوگ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان سے یہی کہیں گے کہ مجھ سے دنیا میں ایک قتل ہو گیا تھا اور آج میں بھی اسی فکر میں لاحق ہوں کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ باز برسنا شروع کر دے، لہٰذا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اور لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے فرما بردار ہیں، اللہ کی روح ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا کیفیت ہو رہی ہے، اور اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا کہیں گے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لہٰذا آپ ہماری سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ قیامت کے بیان میں قیامت کے مراحل کا جو ذکر ہے وہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی تکلیف اور پریشانی سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔